दोस्तों, आज मैं आपके सामने सीटेट, एमपीटेट, रीट का स्पेशल क्लास लेकर हाजिर हुआ हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क़ब्ल इसके कि आप से मैं गुजारिश करता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। चलिए, आज हम पढ़ेंगे जिन्स। जिन्स के एतबार से इस्म की दो किस्में हैं। आपने एक नाम सुना जिन्स। जिन्स क्या है? हिंदी में आप पढ़ते हैं लिंग। लिंग के एतबार से संज्ञा दो प्रकार के होते हैं हिंदी में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो जिन्स के एतबार से संज्ञा यानी इस्म की दो किस्में हैं। कौन कौन? उर्दू में मुज़क्कर और मुअन्नस। तो मुज़क्कर क्या है? जिसको हम हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं, वही हमारा उर्दू में मुज़क्कर है। और जिसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं, वही हिंदी में, वो हमारा उर्दू में मुअन्नस है। तो चलिए, जब आपने मुज़क्कर के बारे में जान लिया तो आइए पढ़ते हैं मुज़क्कर। मुज़क्कर वो इस्म है जो नर के लिए बोला जाए। नर तो आप जानते ही हैं, जैसे तालिब इल्म। तालिब इल्म कहते हैं छात्र को, स्टूडेंट को। लड़का, बैल, शेर, ये सब क्या है? मुज़क्कर हैं, यानी पुल्लिंग हैं और नर के लिए बोले जाते हैं, तो मुज़क्कर हुए। मुअन्नस वो इस्म है जो मादा के लिए बोला जाए, जैसे तालिबा यानी छात्रा, लड़की, गाय, शेरनी, ये सब क्या है? मुअन्नस हैं, यानी स्त्रीलिंग हैं। तंबीह, ध्यान रहे कि इस्म चाहे जानदार हो या गैर जानदार, मुज़क्कर या मुअन्नस बोला ही जाता है। यानी चाहे इस्म कैसा भी हो, जानदार चीज़ों के नाम हो या बेजान चीज़ों के नाम हो, उनका जब इस्तेमाल किया जाता है तो कभी उनका इस्तेमाल मुज़क्कर के तौर पर होता है और कभी मुअन्नस के तौर पर होता है। और जब मुज़क्कर और मुअन्नस उनका इस्तेमाल होता है तो बोलने का असर फ़ेल यानी काम पर पड़ता है। जैसे लड़का पढ़ता है और लड़की पढ़ती है। तो लड़का देखिए क्या है? फ़ाइल है। फ़ाइल किसको कहते हैं? काम करने वाले को। और हिंदी में क्या कहते हैं? उसको कर्ता कहते हैं। और पढ़ता यहाँ क्या है? फ़ेल है, यानी कर्म है। तो चूँकि काम का करने वाला जो लड़का है, फ़ाइल है, वो क्या है? मुज़क्कर है, पुल्लिंग है, इसलिए फ़ेल यानी पढ़ता है, ये भी क्या है? मुज़क्कर है और पुल्लिंग है। और लड़की पढ़ती है में लड़की जो है ये फ़ाइल है और मुअन्नस है, यानी स्त्रीलिंग है। तो फ़ेल जो उसका काम है, पढ़ती है, वो भी क्या है? मुअन्नस ही इस्तेमाल किया गया है। मज़कूरा दोनों मिसालों में फ़ाइल मुज़क्कर के लिहाज से फ़ेल भी मुज़क्कर और फ़ाइल मुअन्नस के एतबार से फ़ेल भी मुअन्नस इस्तेमाल किया गया है। चलिए, हम पढ़ते हैं मुज़क्कर और मुअन्नस के अक़साम। तो मुज़क्कर की और मुअन्नस की दो किस्में हैं, मुज़क्कर हक़ीक़ी, मुज़क्कर गैर हक़ीक़ी। इसी तरीक़े पर मुअन्नस हक़ीक़ी और मुअन्नस गैर हक़ीक़ी। तो आइए हम पढ़ते हैं मुज़क्कर हक़ीक़ी। देखो, हक़ीक़ी का मतलब ये है जो असली तौर पर, वास्तविक तौर पर मुज़क्कर हैं, यानी जो जानदार हैं और मुज़क्कर हैं और उनके मुकाबले में मुअन्नस जानदार हैं, तो मुज़क्कर हक़ीक़ी हैं। मुज़क्कर हक़ीक़ी ऐसा मुज़क्कर है जिसके मुकाबले में जानदार मुअन्नस हो। जैसे मर्द के मुकाबले में औरत है, अब्बा के मुकाबले में अम्मा है ना? तो ये सब क्या है? मुज़क्कर हक़ीक़ी हैं। और मुज़क्कर गैर हक़ीक़ी क्या है? ऐसा बेजान मुज़क्कर जिसके मुकाबले में कोई बेजान मुअन्नस हो, यानी जानदार मुअन्नस ना हो। जैसे जूता है, ये क्या है? मुज़क्कर है लेकिन गैर हक़ीक़ी है, क्योंकि इसके मुकाबले में कोई जानदार मुअन्नस नहीं है। जूती क्या है? मुअन्नस गैर हक़ीक़ी है। जैसे जूता मुज़क्कर गैर हक़ीक़ी है, तो जूती क्या है? मुअन्नस गैर हक़ीक़ी है। जूता के मुकाबले में जूती है, लेकिन दोनों बेजान है, इसलिए ये गैर हक़ीक़ी हुए। तो चलिए हम पढ़ते हैं मुअन्नस हक़ीक़ी। ऐसा मुअन्नस जिसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर जानदार हो, जैसे लड़की कि उसके मुकाबले में क्या है? लड़का है। तो लड़की के मुकाबले में लड़का, लड़की भी जानदार और लड़का भी जानदार, तो ये मुअन्नस हक़ीक़ी हुआ। लड़की क्या है? मुअन्नस हक़ीक़ी और लड़का मुज़क्कर हक़ीक़ी। मुअन्नस गैर हक़ीक़ी किसे कहते हैं? ऐसा मुअन्नस जिसके मुकाबले में कोई नर जानदार यानी मुज़क्कर जानदार
نہ ہو، جیسے جوتی ہے، گھنٹی ہے، پہاڑی ہے، یہ تینوں کے تینوں کیا ہیں؟ مؤنث تو ہیں، یعنی استری لنگ تو ہیں لیکن غیر حقیقی ہیں، یعنی ان کے مقابلے میں کوئی مذکر جاندار نہیں ہے، یعنی پلنگ اور جاندار ہو کوئی نہیں۔ جوتی کے مقابلے میں جوتا تو ہے، گھنٹی کے مقابلے میں گھنٹا ہے، پہاڑی کے مقابلے میں پہاڑ ہے، لیکن کیا ہے؟ سب پلنگ تو ہیں لیکن کیا ہیں؟ جاندار نہیں ہیں۔ اس لیے جوتا، گھنٹا، پہاڑ یہ سب مذکر غیر حقیقی ہوئی اور جوتی، گھنٹی، پہاڑی مؤنث غیر حقیقی ہوئی۔ نوٹ: کچھ جاندار چاہے وہ نر ہوں یا مادہ ہمیشہ مذکر استعمال ہوتے ہیں، یعنی کچھ ایسے جاندار چیزوں کے نام ہیں وہ نر ہوں یا مادہ ہمیشہ مذکر ہی استعمال ہوتے ہیں، جیسے مچھر ہے، چاہے وہ نر ہو چاہے مادہ، لیکن مچھر ہمیشہ مذکر ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ میڈک، کوا، گدھ، چیتا، بھالو، کبوتر، باز وغیرہ۔ اور کچھ جاندار ہمیشہ مؤنث ہی بولے جاتے ہیں، جیسے تتلی، چھپکلی، مکھی، فاختہ، چیل، لومڑی، مچھلی۔ ان کو مذکر یا مؤنث استعمال کرنے کے لیے ان کے ساتھ نر لگا دیا جاتا ہے یا مادہ استعمال کرنے کے لیے مادہ لگا دیا جاتا ہے، چونکہ یہ ہمیشہ مؤنث ہی استعمال ہوتے ہیں۔ نیچے والے اور اوپر والے جو مثالیں ہیں وہ ہمیشہ مذکر استعمال ہوتے ہیں۔ اور بے جان ناموں کو کچھ کو مذکر اور کچھ کو مؤنث استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کا پتہ ہم اور آپ کیسے لگائیں گے؟ استعمال کے ذریعے سے ان کو جملوں میں استعمال کریں گے اور ان کا ہم پتہ لگائیں گے کہ ان کا استعمال کس طور پر ہو رہا ہے، کیونکہ بے جان چیزوں کے ناموں کے بارے میں مذکر اور مؤنث کا پتہ لگانا تھوڑا سا مشکل ہے۔ جب تک ہم استعمال نہیں کریں گے تب تک ہم کو پتہ نہیں چلے گا۔ کچھ بے جان اسما جو مؤنث ہیں، یعنی کچھ بے جان چیزیں ایسی ہیں جو مؤنث ہی استعمال ہوتی ہیں، جیسے تختی ہے، بالٹی ہے، مسجد ہے، دیوار ہے، پنسل ہے، کار ہے، گاڑی ہے، سائیکل ہے، ٹنکی ہے، گیند ہے، یہ تو مؤنث ہے۔ ہاں ایک لائن چھوٹ گیا، کچھ بے جان اسما جو مذکر ہیں، جیسے قلم کو اہل زبان یعنی قواعد کے لکھنے والے مذکر مانتے ہیں تو ہم کو بھی مذکر ہی استعمال کرنا۔ تختہ سا جسے ہم اور آپ شامپٹ کہتے ہیں، مدرسہ ہے، لوٹا ہے، گھر، محل، چھپر، چمچ، توا، بیلن، مذہب، کھیت، یہ سب کیا ہیں؟ مذکر ہیں۔ آئیے جب ہم نے مذکر اور مؤنث کو پڑھ لیا تو اس میں مشترک کو پڑھتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں مشترک۔ جیسے تولیہ ہے، بنیان ہے، بچہ ہے، ساتھی ہے، مہمان، صدر، وزیر اعظم، دوست، دشمن، کھلاڑی، یہ سب الفاظ کیا ہیں؟ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولے جاتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں مشترک کہتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بے جان اسما ہیں جو نام بدلنے پر کبھی مذکر استعمال کیے جاتے ہیں اور کبھی مؤنث، جیسے شلوار ہے، پاجامہ ہے، اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ نام کے بدلنے کے ساتھ کبھی مذکر اور کبھی مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ آئیے ہم آخر میں پڑھتے ہیں مذکر اور مؤنث کے بنیادی اصول۔ تمام دنوں اور مہینوں کے نام مذکر ہیں لیکن جمعرات کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ یہ ہمارا پہلا قاعدہ ہے۔ دوسرا قاعدہ ہے سبھی آوازیں مؤنث ہیں، جیسے کائیں کائیں، سائیں سائیں، سن سن، ٹن ٹن، یہ جتنے بھی آوازیں ہم سنتے ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ مؤنث ہیں۔ زبانوں کے نام ہمیشہ مؤنث بولے جاتے ہیں، جیسے اردو، ہندی، پنجابی، انگریزی، اڑیا، جتنے بھی ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ ہمیشہ مؤنث استعمال کیے جاتے ہیں۔ دھاتوں اور جواہرات کے نام مذکر ہیں لیکن جیسے سونا، لوہا، پیتل، تانبا وغیرہ، لیکن چاندی اور قلعی کیا ہیں؟ دھاتوں میں چاندی اور قلعی مؤنث ہیں۔ سبھی سیاروں کے نام، سیارہ آپ جانتے ہوں گے، گرہوں کو سیارہ کہتے ہیں، جیسے آپ کا ہے بدھ، شکر، برہسپت، یہ سب ہیں سیارے۔ ایسے ہی اردو میں گرہوں کو سیارہ کہا جاتا ہے۔ تو سبھی سیاروں کے نام مذکر ہیں، جیسے مریخ، عطارد، زحل، مشتری،
لیکن زمین جس کو ہم ہندی میں پرتھوی کہتے ہیں یہ مؤنث استعمال ہوتی ہے۔ چھٹا قاعدہ ہمارا اصول کیا ہے؟ تمام پہاڑوں، سمندروں اور دریاؤں کے نام مذکر ہیں، لیکن گنگا جمنا کیا ہے؟ مؤنث ہیں۔ ساتواں ہمارا قاعدہ ہے تمام ملکوں، شہروں اور بر اعظم آپ جانتے ہوں گے مہادیپ کو بر اعظم کہتے ہیں، سب کے سب کیا ہیں؟ مذکر ہیں۔ جتنے بھی شہروں کے نام ہیں، جتنے بھی ملکوں کے نام ہیں دنیا میں، لیکن دلی کو مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب لفظ دلی کو دہلی لکھا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے تو مذکر ہی بولا جاتا ہے۔ آخر میں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مذکر سے مؤنث میں اسموں کو کیسے تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو چلیے، اگر مذکر کے آخر میں الف یا ہا ہو تو اسے یا سے بدل دینے پر وہ مذکر لفظ مؤنث بن جاتا ہے۔ جیسے بچہ میں ہا ہے اس کو یا سے بدل دیا، بھتیجا میں الف کو یا سے بدل دیا، پھوپھا میں الف کو یا سے بدل دیا، نانا میں بھی کیا کیا؟ الف کو یا سے بدل دیا، صاحبزادہ سے صاحبزادی بن گیا، ہا کو یا سے بدل دیا۔ تو الف ہو یا ہا ہو آخر مذکر کے، اس کو یا سے بدلنے پر کیا بن جائے گا؟ مؤنث بن جائے گا۔ بیٹا سے بیٹی ہو گئے، گندا سے گندی، چچا چچی، ہمسایہ کسے کہتے ہیں؟ پڑوسی کو کہتے ہیں۔ شہزادہ بادشاہ کے لڑکے کو کہتے ہیں، بھانجا سے بھانجی۔ تو دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ مذکر کے آخر میں یعنی پلنگ کے آخر میں الف یا ہو، چاہے یا ہو چاہے الف ہو، تو اس کو نون سے بدل دیتے ہیں، اور کبھی کبھی جو ہوتے ہیں نون بڑھا دیتے ہیں تو مؤنث وہ لفظ بن جاتا ہے۔ جیسے مذکر ہے بڑھئی، بڑھئی میں کیا کر دیا انہوں نے؟ نون سے بدل دیا، کیا ہو گیا؟ یا کو بدلنے کے بعد بڑھئن ہو گیا، بھنگی سے بھنگین ہو گیا، پڑوسی سے پڑوسن یا پڑوسن ہو گیا، ٹھٹھیرا سے ٹھٹھیرن ہو گیا، بنگالی سے بنگالن، پارسی سے پارسن، پنجابی سے پنجابن، جوگی سے جوگن، بھکاری سے بھکارن، پجاری سے پجارن، تیلی سے تیلن، چودھری سے چودھرائن۔ آگے دیکھتے ہیں مذکر کا آخری حرف کبھی حذف کر دیتے ہیں، یعنی اس کو مکمل طور پر آخری حرف کو ختم ہی کر دیتے ہیں۔ حذف کا مطلب ہے کہ وہاں سے اس کو ہٹا دیتے ہیں، یا حذف تو نہیں کرتے ہیں، اس کو باقی رکھتے ہیں، پھر اس کے آخر میں نی لگا دیتے ہیں، یا الف اور نون یا زیر نی لگا دیتے ہیں، یعنی انی لگا دیتے ہیں، تو وہ لفظ مذکر کا مؤنث بن جاتا ہے۔ جیسے استاد ہے، دیکھیے یہاں پر کوئی لفظ انہوں نے حذف کیا کہ نہیں کیا؟ دیکھیے تو دال کو حذف کیا اور نی لگا دیا، حذف کر کے نی لگایا تو استانی ہو گیا۔ جادوگر میں حذف نہیں کیا اور نی لگایا، یعنی بغیر حذف کے لگایا تو جادوگر نہیں ہو گیا۔ جیٹھ میں کیا کیا انہوں نے؟ کوئی حذف نہیں کیا، بلکہ نی کے بجائے کیا لگایا؟ انی لگا دیا، جیٹھانی ہو گیا، راجا سے رانی ہو گیا، سکھ سے سکھنی ہو گیا، فقیر سے فقیرنی ہو گیا، پنڈت سے پنڈتانی، مغل سے مغلانی، دیور سے دیورانی، مہتر سے مہترانی، سید سے سیدانی۔ سید کا معنی ہوتا ہے مالک، آقا۔ ٹھگ جانتے ہیں، مہاراجا سے مہارانی، ڈوم سے ڈومنی۔ دیکھو مہاراجا میں کیا کیا؟ مہاراجا میں آخری حرف کیا کیا؟ حذف کیا اور انی لگا دیا اور نی لگا دیا۔ مہاراجا میں جیم اور الف کو حذف کیا تو مہارا بنا، اور اس کی جگہ نی لگا دیا تو مہارانی ہو گیا۔ نٹ سے نٹنی ہو گیا، شیخ سے شیخانی ہو گیا، ہندو سے ہندنی ہو گیا۔ آئیے آخر میں ہم پڑھتے ہیں عربی الفاظ کے تذکیر و تانیث کے بارے میں، یعنی عربی الفاظ کو مؤنث بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ تو بہت آسان ہے، مذکر عربی جو الفاظ ہیں ان کے آخر میں صرف آپ ہا بڑھا دیجئے تو مؤنث بن جاتے ہیں۔ جیسے سلطان، سلطان کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، تو سلطان میں ہا لگا دیا سلطانہ ہو گیا، ضعیف میں ہا لگا دیا ضعیفہ ہو گیا، عالم میں ہا لگا دیا عالمہ ہو گیا، شاعر سے شاعرہ، طالب سے طالبہ۔ طالب کا مطلب ہوتا ہے طلبگار، یعنی چھاتر، اسٹوڈنٹ، مالک سے مالکہ، اور صاحب سے صاحبہ، عزیز سے عزیزہ، عزیز کا معنی ہوتا ہے پیارا، عزیزہ کا معنی پیاری ہو گیا، محبوب کا معنی ہوتا ہے
پسند کیا ہوا، محبوبہ پسند کی ہوئی ہو گیا یعنی مؤنث بن گیا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں یہیں تک، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، چونکہ میں نے اس کو آپ کی سہولت کے لیے اردو کے الفاظ کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی۔ اگر ہماری کوشش کامیاب رہی ہو تو آپ برائے کرم اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، لائک کر دیجئے، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے اور لوگوں سے کروائیے، اور لوگوں کی کامیابی میں اپنا کردار نبھائیے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔